अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं नवीता शेख और आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे नाजुक और चैलेंजिंग भरे वक्त में अपनी ड्यूटी दी। वो सिर्फ एक फॉर्मर आईजी नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, काउंटर टेररिज्म और जस्टिस रिफॉर्म के एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, बात हो रही है मलिक नवीद खान साहब की। कोहाट से पुलिस सर्विस तक का सफ़र, मिडल ईस्ट में डिप्लोमेटिक मिशन और केपीके में तालिबान के खिलाफ जंग, ये सब इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ और वेलकम करते हैं उन्हें और करते हैं उनसे कुछ दिलचस्प सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे सर आपका बहुत इनवाइट शुक्रिया, किया। आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। आखिर ये कोहाट से पुलिस सर्विस तक का सफ़र कैसा रहा? कोहाट में ज़रा बैकग्राउंड दे दूं आपको। जी हमारा जी जो ज़रूर। ट्राइब है ये अफ़गानिस्तान में उस ज़माने में मेरा ख्याल है ये कमज़ोर पड़ गए थे, तो पड़ा चिनार के रास्ते ये बंगश ट्राइब जो है मूव किया। उन्होंने कुछ पड़ा चिनार में सेटल हुए, कुछ टल, हंगू, और हमारे जो आबा अजदाद थे वो कोहाट में सेटल। उस वक्त कोहाट बिल्कुल एक गैर आबाद इलाका होता था, तो काफ़ी इलाकों पर इन्होंने कब्ज़ा वब्ज़ा कर दिया। तो इसलिए हमें ये मलिक कहते हैं, क्योंकि हम उस एरिया के मलिक थे और आज तक कहते हैं, उसका कोई कंटिन्यू रखा। तो मुतवसत घराने से, और अल्लाह का करम है कि अच्छे स्कूलों में माँ बाप ने तालीम दी, एजुकेटेड फैमिली थी हमारी, और कॉन्वेंट्स वगैरह में पढ़ा, एडवर्ड्स कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एम.ए. इंग्लिश डिपार्टमेंट पेशावर। और जिस ज़माने में मैं इंजीनियरिंग में था तो उस ज़माने में इंजीनियर्स के लिए नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती थी। सेकेंड ईयर मैं कर चुका था और स्कोप नज़र नहीं आता था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि लाइन बदलनी चाहिए, क्योंकि शुरू में ही उस ज़माने में पेरेंट्स ये कहते थे कि आप या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बाकी चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी उन्हें। बहरहाल फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, वहाँ से बैचलर्स की, और उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी आ गया, फिर CSS का एग्ज़ाम दिया, और पुलिस मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी, और मैंने फिर पुलिस 72 दिसंबर में ज्वाइन की। वहाँ पे हमारा जैसी ट्रेनिंग ख़त्म हुई सिविल सर्विसेज एकेडमी में, क्योंकि हमारी एकेडमी हुआ करती थी सारदा ईस्ट पाकिस्तान में, तो वो ईस्ट पाकिस्तान की जाने के बाद हमें और सिविल सर्विस, फॉरेन सर्विस, इन्होंने इकट्ठी ट्रेनिंग की। उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं पार्टिसिपेट करूं सिक्योरिटी में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में मार्च 74 में। तो वो 3 महीने हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ मेरी ड्यूटी लगी। उसके बाद मर्दान मेरी पोस्टिंग हुई, साल 2 वहाँ गुजारे, फिर फ्रंटियर कंस्टेबलरी में रहा 1-2 साल, और फिर मुझे सिलेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1 साल के कोर्स के लिए, जो एकेडमी में भी था 4 महीने, और बाकी वक्त अटैचमेंट थी मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस के साथ। वापस आया, फिर FC में कुछ अरसा गुजारा, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरी सिलेक्शन, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, हो चुकी थी फॉर कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे इन कुवैत में 5 साल गुजारे। हालांकि मैं चाहता था कि वापस आऊँ और अपना डिस्ट्रिक्ट टेन्योर वगैरह, लेकिन वो एम्बेसडर ने 2-3 बार लिखा कि आई कांट स्पेयर दिस ऑफिसर। बहरहाल फिर वापस आया SP हेडक्वार्टर से फिर SP मानसेरा, और फिर वहाँ से मैंने ख़ुद ऑप्ट किया सिंध के लिए। वहाँ डाकुओं का राज होता था बहुत ज़्यादा। यंग था मैं, हालांकि मुझे एहसास नहीं था कि ये खासा मुश्किल काम है। बहरहाल फिर चला गया, DIG क्राइम सिंध रहा 1 साल, और 1.5 साल में रहा DIG ट्रैफिक। इस दौरान DIG सखर भी रहा, DIG कराची भी रहा कुछ अरसा, और फिर DIG हेडक्वार्टर्स पेशावर, फिर DIG रेंज, और फिर स्पेशल ब्रांच, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो 2 बार, और फिर कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी, और फाइनल जो मेरी पोस्टिंग थी वो IG KPK थी।
صحیح، ماشاء اللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے. آپ تو پھر ہمیں ایک اچھے سے جو ہے آنسر کریں گے، ہمیں چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. یہ بتائیں کہ 1972 سے 2010 تک آپ نے پاکستان کے بہت ہی سینسٹیو علاقوں میں جو ہے ڈیوٹی دی، تو سب سے چیلنجنگ وقت آپ کے لیے کون سا تھا؟ چیلنجنگ تو آبویسلی یہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کا، اور پھر سب سے زیادہ جو تھا وہ آئی جی کے پی تھا. کوئی خاص لمحات جو آپ کو آج بھی یاد ہوں؟ ایک تو پرسنل لیول پہ کہ 4 اٹیکس الحمدللہ میں نے ڈیل کیے. سروائیو کیے. 2 سوسائڈ اٹیمپٹس اور ایک میزائل اٹیک، ایک آئی ڈی اٹیک. اور میرے بھائی ملک سعد شہید جب میں ایف سی کمانڈانٹ تھا تو وہ سوسائڈ بامبنگ میں شہید ہوئے. میں ایک بات کروں کہ باقی تو بہت چیزیں جو ہوتی ہیں پرسنل تو علیحدہ ہے بات، لیکن اس زمانے میں پولیس کا مرال جو ہے وہ میرے ماتحت افسران جو تھے، ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ہر لیول کے، انہوں نے اتنی انتھک محنت اور اتنی جانفشانی سے کام کیا کہ پولیس کا مرال جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا. اور یہ ایک میرا خیال ہے جتنی بھی آپ ریسورسز دیں کسی فورس کو، جب تک اس کا مرال اچھا نہ ہو تو وہ رزلٹس آپ نہیں اچیو کر سکتے. اس زمانے میں 9 ہمارے سپاہی لٹرلی جپھی ڈال کے سوسائڈ بامبر کو پکڑتے ہوئے شہید ہوئے. یعنی جب سوسائڈ بامبر کو آ کے چیک کرتے تھے جیکٹ اس کی، تو اب 2-3 ریئیکشن ہوتے ہیں، یا تو فلائٹ ہے کہ بھاگ جائیں آپ، یا ڈر کے مارے گر جائیں، اور یا تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو الاؤ کریں. انہوں نے ایک بھی نہیں کیا اور ان کو باقاعدہ روکا، اور وہ بلاسٹ ہو گیا اور اس میں خود بھی شہید ہوئے اور کافی سارے. لیکن یہ کہ کئی 100 لوگوں کی یا سکورز کی لوگوں کی جانیں انہوں نے بچائیں. تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس وقت پولیس فورس کی، اور یہ بغیر اچھے مرال کی نہیں ہوتی. صحیح. ابھی جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ نے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی جو ہیں ان سے بچے ہیں، سوسائڈل بامب سے. تو بیسیکلی یعنی کہ ایک انسان جو ایک عام شہری زندگی گزار رہا ہے اور ایک جو آفیسر زندگی گزار رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو آپ کس طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے کہ ایک عام انسان کی زندگی ایک آفیسر سے کتنی مشکل ہے، یا ایک آفیسر کی زندگی ایک عام انسان سے کتنی مشکل ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کے افسران اور جوانوں کو ہر وقت اپنی زندگی کا خطرہ رہتا ہے. اور وہ چونکہ ان کی ٹریننگ اور ان کی جو مرال ہوتی ہے فورس کو سرو کرنے کی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے بھاگتے نہیں ہیں. آپ ہر روز سنتے ہوں گے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پولیس کے اپنے مسائل ہیں اور لوگوں کو کمپلینٹس بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں. صرف میرے ٹینیور میں 1200 پولیس آفیسرز اور مین یہ شہید ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر اس کو آپ موازنہ کریں باقی دنیا کی پولیس فورسز میں، تو میرا خیال ہے شاید ایسی مثال کہیں آپ کو نہیں ملے گی. ابھی آپ نے ٹرائب کا ذکر کیا تو اس حوالے سے کوشچن آیا کہ کل کا ملیٹنٹ طالبان آج کافی سیاست کا جو ہے وہ پارٹ بن چکا ہے. تو آپ اس بدلتی تبدیلی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی آئیڈیالوجی کا سفر ہے یا بس ایک سیاسی چلاکی؟ اس میں 2-3 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک آدمی مینٹلی ملیٹنٹ ہو تو وہ چاہے جہاں بھی جائے وہ ملیٹنٹ رہے گا. اگر وہ ریفارم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل کی بات ہے، اس کو ہمیں نہیں پتہ کہ جینوینلی ریفارم ہوا ہے یا نہیں. لیکن جہاں پولیس کا تعلق ہے وہ کلیئرلی ملیٹنٹ جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے، اور اس کا تدارک پولیس نے کرنا ہے. صحیح. تو سر آپ کے ٹائم پر جب آپ آئی جی کے پی کے تھے تو طالبانائزیشن اپنے عروج پر تھی. ہمارے 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے، 50,000 سے زیادہ لوگ، جس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہید ہو گئے. تو ان کی طرف سے آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ ایک فورن ایڈ کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو جو ہے قربان کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے کوئی روک تھام نہیں کیا؟ کیا ایک غلامی ہے یا کوئی ڈپلومیسی ہے؟ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو ہماری اسٹریٹیجک لوکیشن ہے پاکستان کی، اور پھر خاص طور پہ کے پی کی، اور ان کے لوگوں کی جو ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، تو اس سے
یہ لوگ ایکسپلائٹ بہت ہوتے ہیں. ایک تو غلط طریقے سے ان کو برین واش کیا جاتا ہے, ان کے بچے خریدے جاتے ہیں, غربت بہت زیادہ ہے, اور ان کو سوسائڈ بامبرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے, اور اس قسم کی شہادت کا ان کو کی دعوت دی جاتی ہے, جو کہ شاید میرے خیال میں اسلام اجازت نہیں دیتا, کیونکہ جہاد صرف اسٹیٹ کر سکتا ہے, انڈیویجولز نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ بدقسمتی سے ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے, اس کا بڑا رول ہے. ہماری جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو فنڈ کرنے کا, ان کو اسسٹ کرنے کا. یہ آپ کو پتہ ہوگا, جو لوگ پکڑے گئے ہیں نیبرنگ اسٹیٹ کے ہمارے ملک میں تخریب کاری کے پورے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں, اور پھر ٹریس کی گئی ہیں فنڈنگ مختلف ممالک سے اسی ملک کے تھرو, ان کے ایجنسیز کے تھرو, BLA کو, TTP کو, ان کو اسلحہ. تو جب تک فنڈنگ ہو اور اسلحہ ملے ملیٹنٹ کو, تو وہ آرگنائزیشن پھر آسانی سے ختم نہیں ہوتی, وہ گرو کرتی رہتی ہے. تو یہی کام ہمارے نیبرنگ اسٹیٹ نے کیا پاکستان کے ساتھ, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ اننیسیسریلی ڈریگ کیا گیا, وہ بھی فارن پاورز کی وجہ سے, کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ. وہ آپ کی نیشنل اکانومی سسٹین کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے روابط رکھیں کہ جب بھی ان کا کوئی ایجنڈا ہو وہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا صرف انوالومنٹ جو ہے افغان وار میں, میرا خیال ہے یہ بھی سرے سے انکالڈ فار تھا. ایران بھی تھا ہمارے ساتھ, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کے جو ریفیوجیز آئے انہوں نے کیمپوں میں رکھا, بالکل سول لائف میں ان کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیا. جبکہ یہاں پہ آپ کے مجاہدین دندناتے پھرتے تھے, ویپنز پھرتے تھے. میں SP ہیڈ کوارٹر تھا, تو نیا کویت سے آیا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ لوگ بندوقیں پھرے اور لوگ ٹیریفائڈ تھے, عام لوگ. پھر میں نے IG تھے ہمارے, تو ان سے میں نے کہا یہ تو بڑی سینس آف انسیکیورٹی پھیلتی ہے. کہتے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا کیونکہ شروع سے یہ چل رہا ہے, بٹ یہ کہ اس کا کرنا چاہیے. پھر اس نے آرڈرز ایشو کیے کہ گن ٹاٹرنگ نہیں کریں گے, آپ بندوقیں جو ہے نیچے رکھیں گے. تو مطلب یہ حالت تھی. پھر آپ کا کلاشنکوف کلچر انٹروڈیوس ہوا, پھر آپ کا جو ہیروئن کلچر ہے اس کو منشیات, وہ ڈرگ کلچر انٹروڈیوس ہوا. تو کافی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے, اور اس سرکل سے ہم نکل نہیں پائے. صحیح. تو سر آپ کے ٹائم پہ گڈ طالبان ورسز بیڈ طالبان کا ایک نیریٹو جنریٹ ہوا تھا, تو آپ بتا سکتے ہیں کس نے پرپوز کیا تھا, اور کیا اس نے ہماری پالیسیز کو مزید بگاڑا ہے یا سنوارا ہے؟ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ گڈ بیڈ تو نہیں, جو لا توڑتا ہے تو ہی از اے بیڈ طالب. لیکن کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹس اڈاپٹ کرتی ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول والی. تو وہ اس لیے کرتی ہیں کہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ایک گروپ کو انکریج کیا کہ دوسرے گروپ کے خلاف کام کرے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتی, اتنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی, اتنا وہ انگرینڈ نہیں ہوتے اس سسٹم میں. تو وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹس کے لیے یہ جو ٹیکٹیکل گیمز ہیں یہ کھیلتے ہیں, اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے. صحیح. تو سر آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم اور اسٹریٹجک پلاننگ جیسے یونٹ جو ہے بنائے تھے, تو مجھے بتائیں کہ کیا اسٹیٹ کی طرف سے انہیں کنٹینیوٹی اور سپورٹ مل پائی, یا یہ بھی کسی فائل کلوز کلچر جیسے کا حصہ بن گئے؟ میں نے شروع میں جب وہ کیا تو میں نے کہا کہ سوچا کہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے ان فورسز میں اور انٹیلیجنس ایجنسی میں. تو DIG اسپیشل برانچ کو میں نے ڈائریکٹریٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم نام سے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, جس میں بائنڈ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ آپ انفارمیشن ڈائریکٹلی ٹرانسفر کریں کنسرنڈ SP یا DIG کو, اور پھر مجھے 24 گھنٹے کے اندر بتائیں کہ ایکشن اس پہ کیا ہوا, اور باقی بھی پورا چارٹر تھا اس کا. تو اس سے یہ ہوا کہ پرومپٹ ایکشن شروع ہو گیا ملیٹنٹس کے خلاف, اور اس سے
اس کو پھر کاپی کیا باقی صوبوں نے، لیکن اس کا نام انہوں نے جو بدل دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر دیا. تو یہ شروع کے پی سے ہوا تھا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کنٹینیو ہوا ہے، تو ہر اس میں پروونس میں آج کل ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، اور بہت اچھی فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے، اور بہت اچھے ریزلٹس ان کے آ رہے ہیں. آپ پڑھتے ہوں گے، آف اینڈ رپورٹس ہمارے سامنے رپورٹس آتی رہتی ہیں. تو اس کا بڑا اچھا. پھر اسٹریٹجک پلاننگ جو تھا تو وہ تو فورس کے لیے تھا کہ اس کو ایک کنٹینیوس تھنکنگ پروسیس ہو، جس سے ہماری جو ضرورتیں ہیں اور ہمارا تھاٹ پروسیس ہے وہ ریفریش ہوتا رہے وقتاً فوقتاً، اور اچھی ڈیولپمنٹس ہوں، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس. اور جیسے اس وقت ہم نے 2009 میں جس وقت ڈرونز کا پتہ ہی نہیں تھا کس کو، ڈرونز کے لیے میں نے اپنی ٹیم بھیجی تھی کراچی ایک پرائیویٹ کمپنی کو، لیکن ان کی کاسٹ بڑی ہائی تھی. اب دیکھیں یہ امپیڈمنٹس ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. پھر ایک کوڈ کاپٹر میں نے منگایا تھا، ڈیمانسٹریشن دی تھی اس کا. پھر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تو پتہ چلا کہ 3 مہینے یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ موئسچر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جو کیمرہ کی لینس تھی وہ فاگنگ ہو جاتی تھی اس کی. تو یہ انپٹس آتی تھی ہمیں اسٹریٹجک ڈیفیکلٹی سے، لیکن ڈیل کیا تو لگے رہتے تھے ہم ان سے نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنے میں. پھر ہم نے ایک بنایا پروجیکٹ کوآرڈینیشن یونٹ. پہلے ہمارے تھانے اور یہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ لوکل ڈپارٹمنٹ پروونشل کیا کرتا تھا. اس میں ٹائم بھی لگتا تھا، اس میں وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے تھے، ان کے ڈیزائنرز بھی اچھے نہیں تھے. تو میں نے پھر پرپوزل بھیجا اور وہ پھر ایکسیپٹ ہو گیا کہ ہم اپنا پروجیکٹ کوآرڈینیشن بنائیں گے. بڑے اچھے افسران ہم نے انجینئرز لیے، پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو انجینئرز. اور پھر ہم نے یہ کیا کہ ڈیزائن اپنا دیا، ان کو سمجھایا کہ بھائی ٹیررزم کے وقت دیواریں کیسی ہونی چاہیے، سولر سسٹم ہونا چاہیے، اور جو کہ پنکھے، بجلی اور وائرلیس سسٹم کو چلا سکے. اور وہ پھر وہ تھانے بنے. اور یہ ہم کنڈیشن لگاتے تھے کانٹریکٹر پہ کہ 10 مہینے کے اندر آپ نے تھانہ تیار کر کے دینا ہے، چاہے آپ کو فورس ڈبل کرنی پڑے، ورک فورس، یا آپ کو دن رات کام کرنا پڑے، آپ ہمیں تھانہ دیں گے، ورنہ پھر فائن لگے گا. اور عام طور پہ 3 سے 4 سال لگتے تھے ایک تھانہ بنانے میں، اگر آپ فل پروگرس ان سے مانگتے تھے تب بھی 3-4 سال لگتے تھے. تو یہ ایک پروجیکٹ کوآرڈینیشن یونٹ کا وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور پولیس سے سارے پروجیکٹس جو ہیں اس کے تھرو ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں. صحیح. تو سر اب جو کے پی کے میں ہم دیکھتے ہیں لا قانونیت، یہ کسی نااہل حکومت کا نتیجہ یا اسٹیبلشمنٹ کی کسی اندرونی پالیسی کا نتیجہ؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی یہ اس کے کافی کازز ہیں. آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پھر آپ کی فورن انٹرفیئرنس ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جو رچ نیشنز ہیں اور پھر نیبرز ہیں، یہ ان کی ملی بھگت ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی ایک ہمارے لیے چیلنج ہے ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی، اور یہ نہیں بھاتی ویسٹرن نیشنز کو، خاص کر اسرائیل کو اور ہمارے ہندوستان کو. وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ چھوٹا ملک ہو اور اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہو نیوکلیئر کی. تو وہ ڈر ان کو کھا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم فورسز ہوں گی جو اتنی ہائیلی ٹرینڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ اور اتنی پروفیشنل ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں دخل انداز ہوتی ہیں. تو سر کیا پارا چنار کا خون انہیں ریسورس کوریڈور کے لیے بہایا جاتا رہا جہاں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم قربانیوں کو اسٹریٹجسٹ کا نام دے دیں گے تو پھر انصاف کس سے مانگا جائے؟ پارا چنار ایک پیکولر کیس ہے جس میں مسئلہ شروع ہوا تھا ایک 10 کنال کے پلاٹ پہ، اور اس نے رنگ اختیار کیا شیعہ سنی کا. اس میں بھی پھر فورن انٹرفیئرنس شروع ہو گئی، کچھ ہمارے ویسٹرن نیبر کی طرف سے، کچھ ہمارے ایسٹرن نیبر کی وجہ سے، اور کچھ میرا خیال ہے انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اس میں انوالوڈ ہوئیں. پارا چنار کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت ہی اہم ہے. پورے پاکستان میں پارا چنار ایک واحد جگہ ہے جہاں
اگر کسی پاور کے کنٹرول میں آ گیا تو بہت بڑا ایریا ہے، ریجن کے لیے یہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاڑا چنار کی. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیوں پاڑا چنار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو سر میں ایک جو ہے آپ سے ایز اے عام شہری سوال کرنا چاہوں گی، معصومانہ سوال ہے، آپ کس طرح دیں گے جواب اس کا، کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ تھانہ رشوت سے چلتا ہے، اس ٹرانس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بالکل پرسیپشن لوگوں کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سوسائٹی ایک دریا کی طرح ہوتا ہے، اور پھر جو مختلف ادارے یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ندیوں کی طرح سائڈ سے بہتی ہیں. تو پولیس بھی ایک ندی ہے، ایک سوسائٹی جو ریور ہے اس کی ایک ندی ہے، تو وہ سوسائٹی سے مختلف نہیں ہو سکتی. صحیح. سوسائٹی میں کرپشن ہو تو اس پولیس میں کون ہے؟ میرے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، گاؤں والے ہیں. تو یہ کلچر ڈیولپ ہو گئے انفارچونیٹلی، اور اس کا تدارک بہت ہی ضروری ہے. لیکن بالکل رشوت ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف پولیس میں ہے. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اگر یہ پولیس کی کرپشن فرض کریں لاکھوں میں ہے، ان کی کروڑوں اربوں میں ہے، لیکن پولیس کی ڈیلنگ ہوتی ہے عام آدمی کے ساتھ، تو عام آدمی فیل کرتا ہے. وہاں پہ دونوں چپ رہتے ہیں. یہاں عام آدمی فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے، کرپشن ہر جگہ پہ ہے، اور پولیس اس سے میرا خیال ہے دور نہیں ہے. صحیح. تو سر وردی پہننا اصل میں ایک عذاب ہے یا عزت؟ لائک ایک پولیس آفیسر کو صرف کرائم سے لڑنا ہوتا ہے یا خود اپنے سسٹم سے بھی؟ پولیس کا بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک بڑے اچھے آتھر نے تو اس کی بات کی تھی آرمی کی، لیکن میں اس کو پولیس کے سینس میں کہوں گا کہ کرائم is too serious a business to be left to the police alone. یہ پولیس کا صرف کام نہیں ہے، اس میں آپ کا پورا کرمنل جسٹس ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے. اس میں پبلک انوالو ہوتی ہے، پبلک کی کوآپریشن انوالو ہوتی ہے. جب تک پولیس اچھی پرفارمنس نہ دے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے، لوگوں کی سمپتھیز نہیں ہوتی، بلکہ لوگ ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ کسی حد تک پاکستان میں فیکٹ ہے. صحیح. تو کرمنل جسٹس سسٹم جب تک پورا ریفارم نہیں ہوگا تو میرا خیال نہیں کہ یہ، اور اس میں کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کے پریزنز آتے ہیں، آپ کے جوڈیشل سسٹم آتا ہے، آپ کی انفورسمنٹ آتی ہے، آپ کی انٹروگیشن آتی ہے، انویسٹیگیشن آتی ہے. تو مختلف چیزیں ہیں. یہ سب جب ریفارم ہوں اور لوگوں کا کیریکٹر بہتر ہو تبھی ریفارم ممکن ہے اس میں. تو سر ایک عام انسان کی جب ہم قانون رسائی کرتے ہوئے اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کیوں ڈرتے ہیں وردی کو دیکھ کے بجائے محفوظ ہونے کے؟ اس لیے کہ ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے اور انصاف نہیں ملتا. پہلے تو آپ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں تو ایف آئی آر کے لیے ڈیمانڈز کی جاتی ہیں. پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی کیونکہ ان کے فگرز بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. باہر میں رہا ہوں آسٹریلین پولیس کے ساتھ، ہانگ کانگ، یو کے، یو ایس اے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کرائم زیادہ ہو، ہم سے نہیں پوچھتے، سوسائٹی سے مار ہے کرائم زیادہ ہونے کا. ہمارا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا. اس میں اگر ہم فیل ہوتے ہیں پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں الٹا حساب ہے. مجھے ایف آئی آر کیوں زیادہ ہوئی ہیں تو وہ پھر برکنگ کرتے ہیں، ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتے، یا پھر اس کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں. ڈکیتی کو چوری بنا دیا تاکہ وہ اسپیشل رپورٹ کیس نہ بنے اور افسروں سے پوچھ گچھ نہ ہو. تو یہ بڑے فلاڈ قسم کے کانسیپٹس ہیں جن کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. صحیح. تو سر جب ہماری انٹیروگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں جسمانی اور ذہنی جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ لیگل ہے یا پھر ہمارے سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہیں وہ سائنٹیفک بیسس پہ نہیں بنتی. آسٹریلیا میں وہ ہمیں لے گئے نیوٹران ایکٹیویشن انالیسز لیبارٹری، یہ 1979 کی بات ہے. تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ ہم کسی گھر میں واردات ہو جاتی ہے تو وہاں سے مختلف چیزیں ہم بال اور ڈسٹ اور یہ اٹھاتے ہیں، اس مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کو پھر بالکل کمپارٹمنٹلائز کر دیتا ہے.
اس میں اگر ایک آئٹم نکل آئے، چاہے وہ ڈسٹ ہو یا بال کا ٹکڑا ہو یا بلڈ ہو، وہ کرمنل کے بالوں اور بلڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور وہ پھر کورٹ میں جا کے بتاتے ہیں کہ اس کی پریزنس تھی وہاں پہ، تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہمارے پاس سائنٹیفک ٹولز ہیں ہی نہیں، اور بدقسمت یہ اگر ہیں بھی تو یوٹیلائز نہیں کرتے. کرائم سین باہر ہو جائے کوئی کرائم، تو کرائم سین کو امیڈیٹلی پہلی ٹیم آتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے کہ بھائی ایویڈنس کوئی ٹچ نہ کرے. پھر اسپیشل فورنسک ٹیمز آتی ہیں، وہ مختلف چیزیں اٹھاتی ہیں. یہاں یہ بڑے یعنی اچھے انداز میں نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی ان سی خاص وجہ ہے جس وجہ سے اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا پاکستان میں؟ پاکستان میں جیسے باقی چیزیں ہیں تو ویسے انویسٹیگیشن بھی ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ پہ چلے جائیں. تو مطلب یہاں پہ جو ہے چیزوں کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے، بہت ریفارم کی بڑی ضرورت ہے. اس کے لیے ول چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، ریسورسز چاہیے. تو سر مجھے بتائیں اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسیز اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہے؟ اصل میں جی ہمارے تھریٹس اتنے زیادہ ہیں ملک کے کہ میرا خیال ہے ابھی یہ امپریٹو بن گیا ہے، اور بغیر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیرنس کے وہ مشکل پڑ جاتی ہے اسٹیٹ کو سیکیور کرنے میں. صحیح. سر کل کا ناراض پختون اور آج کا ٹی ٹی پی اصل فرق کیا ہے؟ ٹی ٹی پی تو یہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ڈکلیئرڈ. وہ تو سب جانتے ہیں کیا ان کے انٹینشنز ہیں، کیا موڈس آپرینڈی ہے ان کا، ایجنڈا کیا ہے ان کا. جو ناراض پختون ہے وہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان میں لوگ ناراض ہوتے تھے، یا ابھی بلوچستان میں اور کچھ فرنٹیئر میں. اور یہ پرسیپشن ہے ان کی، چاہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ پختون پروونس یا بلوچستان پروونس ان کو ڈیو شیئر نہیں ملتا فیڈرل گورنمنٹ سے. صحیح. تو سر آپ نے کمیونٹی پالیسی کا جو کانسیپٹ پاکستان میں امپلانٹ کیا تھا، اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کس چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھا تھا؟ اصل میں ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اوفینسز، سائیکل چوری ہو گئی، 100 روپے اٹھا کے لے گیا کوئی، تو یہ کیسز پولیس کو باک ڈاؤن کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے. پھر پریشر بھی ڈالتے تھے کہ جی ہمارا پرچہ درج کرو. تو میں نے پھر سوچا کہ، اور پھر خاص کر یہ لینڈز کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے، تو میں نے کہا پھر ایک مصالحتی کمیٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا. اور اس میں پولیس اسٹیشن میں ایک لیگل آفیسر میں دے دیا کرتا تھا، اور باقی عام لوگ، چاہے دکاندار ہے یا ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اسپیشل برانچ سے ان کی پوری تحقیق کرتے تھے کہ وہ فیئر مائنڈیڈ لوگ ہیں. وہ ہم نے پھر یہ مصالحتی کمیٹیاں بنائیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ثوابی، نوشہرہ، ہری پور، ایبٹ آباد، ان کے میرے پاس فگرز آئے، تو ان فگرز میں 20 to 50% FIRs کی رجسٹریشن میں کمی ہوئی تھی. اور یہ اچھا ہوا کہ میرے بعد جو آنے والے آئی جیز تھے ان کو پھر انہوں نے لیگل فارم دیا، باقاعدہ اسمبلی سے ان چیزوں کو پاس کروایا. تو وہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں. انہوں نے ادھر چینج کر دیا ہے کہ سینئر ریٹائرڈ آفیسرز زیادہ بیوروکریٹک لائنز پہ لے گئے ہیں ان کو، لیکن کام وہ کر رہی ہیں اور اچھا وہ کر رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک 2 خاندانوں میں جھگڑا تھا، کوئی 20 سال 25 سال کا، جس میں 17 مرڈرز دونوں سائڈ سے ہو چکے تھے. اور پہلا ٹیسٹ کیس تھا یہ جرگے کا. وہ بیٹھے، مسائل حل کیے ان کے، اور پھر ان کے آپس میں شادیاں بھی ہوئیں، اور ابھی تک ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں. اس طرح کتنے اور کیسز ہیں، میں سائٹ کر سکتا ہوں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ میں ڈپلومیٹک ڈیوٹی دی آپ نے، تو وہاں کے ایکسپیرینس نے آپ کی پولیسنگ اپروچ کو کیسے انفلوئنس کیا؟ وہاں پہ میرا بیسیکلی پولیس کا کام نہیں تھا، بس لیگل کام تھا، کیونکہ وہاں کے جو مڈل ایسٹ میں اس زمانے میں لیبر لاز جو تھے وہ بڑے کمزور تھے، اور ڈسکرمنیٹری ان کی وہ تھی، اپروچ تھی، ایٹیچیوڈ تھا.
تو ہمارے لیبر کو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ اسٹینڈنگ کاؤنسل بنایا. تو وکیل کا صرف میں نے کہا تم نوٹس بھیجو اور بس باقی چھوڑو. جب نوٹس جاتا تھا تو فوراً امپلائر میرے پاس آ جاتا تھا کہ جی یہ پاسپورٹ ہے اس کا لے لیں اور یہ اس کی ڈیوز ہیں. تو اس سے کافی فائدہ ہوا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک پوسٹنگ میں آپ کی جنرل اویئرنیس بہت بڑھ جاتی ہے. جی آپ ایک نئے کلچر سے متعارف ہوتے ہیں. تو فائدہ کافی تھا. پولیسنگ کے لحاظ سے اتنا نہیں تھا لیکن ادروائز کافی اویئرنیس اور مجھے صحیح. ڈیولپمنٹ تو ہوئی. سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کیا ہم صرف فزیکل سیکیورٹی پر فوکس کرتے ہیں اور سوشل فیکٹرز کو اگنور کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت سارے عوامل ہیں اس میں، جس میں آپ کی اکانومی ہے، جس میں آپ کی ان امپلائمنٹ ہے، جس میں آپ کی ہسٹری ہے انوالومنٹ کی مختلف جنگوں میں، یہ جو افغانستان میں ہوئی. تو ان وجوہات پہ یہ ہے. لیکن حکومت نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے نیکٹا، نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی. اور انہوں نے پھر ایک چارٹر بنایا اور اس پہ بدقسمتی سے عمل نہیں ہو پایا. جو ایک ملٹی پرانگڈ ایفرٹ ہے جس میں لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہے، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اور میرا خیال ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی وار آن ٹیرر پر، کہ وار آن ٹیرر میں کیا صرف فزیکل سیکیورٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کیا ہم سوشل ریزن، ریڈیکلائزیشن اور جو ہے اکانومک مارجنلائزیشن کو اگنور کرتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں، فزیکل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے. وہ تو جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں وہ تو ٹارگٹ ہی ایسی ایریاز کو کرتے ہیں جس سے آپ کو، حکومت کو اور لوگوں کو تکلیف ہو. صحیح. وہ انڈیویجولس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ پراپرٹیز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے کہ جی پبلک میں زیادہ مت کرو اور آپ جو ہے یہ یونیفارم لوگوں کو آپ ہٹ کرو. تو ہمارے جو جوان ہیں، فوجی یا پولیس والے یا ایف سی والے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. صحیح. تو سر ابھی آپ جو ہے، میں آخری کچھ سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو حال ہی میں اے ایس پی شہر بانو نے جو ہے ایک پوڈ کاسٹ کے ٹائم پہ پولیس کے پروفیشنلزم پر سوال اٹھا دیے. اس کو کافی جو ہے کرٹیسائز کیا گیا، اس کے خود کے سسٹم اس کو جو ہے کرٹیسائز کر رہا ہے. تو آپ ایز اے سینئر آفیسر اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کرٹیسزم بالکل ہر آدمی کا حق ہے، لیکن پولیس رولز میں اور گورنمنٹ رولز میں ایک سرکاری ملازم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سوشل میڈیا یا پبلک میں جا کے اور ایسی چیزیں ہائی لائٹ کرے. یہ لیگیلٹی کے نارمز میں نہیں آتا. تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی پرابلمز ہوتی تو وہ ڈیمی آفیشیل لیٹر لکھ سکتی تھی آئی جی کو، وہ جا کے خود انٹرویو لے سکتی تھی آئی جی سے، اور ود ان دا ڈپارٹمنٹ اس چیز کو حل کرتی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ریزائن کر کے اور پھر جو بھی ہے مرضی کرو. اچھا، یعنی کہ الاؤ نہیں ہوتا پولیس نہیں، اٹ از ڈپارٹمنٹ ناٹ میں. الاؤڈ. یہ تو پھر ہر آدمی شروع ہو جائے گا، اس کی پرسنل مسئلے ہوں گے اور وہ پھر ڈپارٹمنٹ کو ڈریگ ان کرے گا. صحیح. تو سر یہ بتائیں گے کیا ہمارے پولیس آفیسر کو فیلڈ رسپانس اور لیگل پروسیجر کی ٹریننگ ملتی ہے؟ ٹریننگ تو جی بالکل ملتی ہے. ان کو ہر چیز کی ٹریننگ ملتی ہے، جیسی بھی ہے. اتنی ہائی کلاس نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ریسورسز کے لحاظ سے میرا خیال ہے بری نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فیلڈ میں آتے ہیں تو اتنے اوور ورکڈ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور بھول جاتے ہیں. اور یہ ان کی چاہیے کہ پیریوڈیکل ٹریننگز ہوں تاکہ ان کے ذہن میں ایک چیز بٹھائی جائے کہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کوئک ریسپانس کیسے کرنا ہے. آپ کوئک ریسپانس بھی کریں اور وہاں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہ کریں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بہت نیگیٹو نیگیٹو ہوتا ہے. جی.
سر ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے. سوشل میڈیا کی پریزنس نے جو ہے پولیس کے کام کو ذرا بڑھا دیا ہے. اب جیسے ثنا یوسف جیسا کیس ہوا, نور مقدم جیسا کیس ہوا, یہ ایک انفلوئنس تھا, سوشل میڈیا پریزنس تھی, تو پولیس کو جو ہے مزید پریشرائز کیا گیا کہ کیس کو جلدی سالو کیا جائے. لیکن ایمان ایک لڑکی ہے جو اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں جو اس کا جو قتل کر دیا جاتا ہے, وہ پبلک اور سوشل میڈیا کی پریزنس میں نہیں تھی. اب اس کیس نے جو ہے پولیس کے اوپر یہ دیا کہ پولیس نے لیٹ کیس سالو کیا. تو میں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کی پریزنس نے کیا ہمارے پولیس کے کام کو مزید آسان کیا یا کمپلیکیٹ کیا ہے؟ کیا اس سے ہماری پروفیشنل جو ہے چیز افیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. ایک طرف تو اس کے جو پازیٹیو پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہائی لائٹ کرتی ہے کیسز کو. اگر پولیس کی کہیں کوتاہی ہے تو اس کو یہ چیک کرتی ہے, اور پولیس کانسٹنٹلی انڈر چیک ہوتی ہے کہ وہ اپنا ریسپانس اور کارکردگی بہتر کرے. لیکن اسے کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے, اور ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ لوگ پھر اپنے مطلب کے لیے انجینئرڈ سوشل میڈیا ٹیکٹکس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ پولیس کو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے, کیونکہ ان کا سارا دھیان سوشل میڈیا کی طرف ہو جاتا ہے, وہ کیس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. صحیح. تو مطلب جو ہے پریشر جو ڈالا جاتا ہے وہ مزید کمپلیکیٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. نیگیٹو پریشر کمپلیکیٹ کرتا ہے. پازیٹیو چیز ہو تو ہونی چاہیے, فری پریس ہونا چاہیے. پولیس کوئی باہر کی ایجنسی نہیں ہے, اپنی پولیس ہے, اور پبلک کے پیسوں پہ ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. دے آر ریسپانسبل ٹو دا پیپل. صحیح. اگر ہم دوبارہ آپ کو فورس کی کمانڈ دے دیں تو آپ سب سے پہلے کیا تبدیلی لانا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ میں کرنا بھی نہیں چاہوں گا. تیسرا یہ کہ بس میں ایڈوائس دوں گا کہ اگر ایسی سچویشن ہو بھی تو اس میں پہلے آپ کیریکٹر بلڈنگ کریں پولیس کی, کیونکہ ہم لوگ لیک کرتے ہیں کیریکٹر میں. اور دوسرا مورال بہتر کریں پولیس کا, ان کی فیسلٹیز اور ان کی جو ڈیو چیزیں ہیں وہ ان کو دیں, ان کے حالات بہتر کریں, اور پروفیشنلائز کریں پولیس کو. صحیح. تھینک یو سو مچ سر. ہمارا پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں جو ہے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو جی ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.